बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने देखा मोन्टाज मारूफ मुमताज़ एटमी साइंसदान मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कल अल्लाह को प्यारे हुए और उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की और उस नमाज जनाजा में मुझे भी शिरकत करने का एजाज़ हासिल हुआ। और यकीन जानिए कि फैसल मस्जिद का अहाता, उसके गिरदोनवाह के लॉन्स और आगे फिर सड़कें भरपूर थीं और आवाम का समंदर था जो हर तरफ सर ही सर नज़र आ रहे थे। और इनको किसी ने इत्तला नहीं दी थी मोहसिन पाकिस्तान की वफ़ात के बारे में। जो कुछ मीडिया से सुना, और वो कोई उनके रिश्तेदार नहीं थे, उनके साथ कोई उनका ज़ाती ताल्लुक़ नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की जो खिदमात हैं, जो पाकिस्तान को उन्हें नाकाबिल तस्खीर बनाया, पाकिस्तान को महफूज बनाया, सिर्फ उसकी बदौलत, उसका एहसान का एक छोटा सा बदले के लिए वो कल पहुँचे नमाज जनाजा में। और बारिश ज़ोरों पे थी, यालाबारी हो रही थी, गरज चमक हो रही थी, लेकिन मैंने एक भी नमाजी, एक भी शहरी ऐसा नहीं देखा जो बारिश की वजह से डर गया हो, यालाबारी की वजह से छुप गया हो, या फिर जो बादल गरज चमक रहे थे उससे को खौफज़दा। सब के सब अल्लाह के हुजूर पेश थे और नमाज जनाजा पढ़ रहे थे। और जो नहीं पहुँचे, जो रास्ते में रह गए, हज़ारों लोग रास्ते में थे, उन्होंने वहीं पे जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उसके बाद गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। तो ये मोहसिन पाकिस्तान को एक खराजी अकीदत पेश किया पाकिस्तान के अवाम ने। और उसमें कुछ लानती किरदार ऐसे थे जो कि दो चार जो कि कल सोशल मीडिया पे लगे हुए थे, अपने गैरों के एजेंडे को खुश करने के लिए लगे हुए थे। लेकिन उनकी कौन सुनता है। उनको यही कहूँगा कि जाके रिकॉर्डिंग देखें कि पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े थे। पाकिस्तान की एलिट नहीं, पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े थे और पाकिस्तान के अवाम ने अपने मोहसिन पाकिस्तान को किस शानदार तरीके से रुखसत किया। मुसल्लह फ़ौज के चौको चौबंद दस्तों ने उनको सलामी दी, फ़ौजी एजाज़ बल्कि सरकारी एजाज़ के साथ स्टेट फ्यूनरल का दर्जा दिया गया बाकायदा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और कौमी परचम सर निगूं रहा आज भी। ये उनका इख्तिताम, उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे। कुछ ज़ाती तौर पे मेरी भी मुलाकातें रहीं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब की भी रहीं। तो चौधरी साहब, आपकी तरफ। वो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि कतर के वाक़यात के बाद पाकिस्तान को जो ख़तरात थे, और ये का आज टूटा तो कल टूटा, और इंदिरा गांधी वो जो खुद कत्ल हो गई थी फिर बाद में अपने मुहाफ़िज़ों के हाथों इबरतनाक अंजाम को पहुंची 31 अक्टूबर 84 को। तो मैं बात कर रहा हूँ कि यानी हिंदुस्तान और उससे के गमाश से कि पाकिस्तान आज टूटा कि कल टूटा, ये फ़ज़ा थी जिसमें लेट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल उनको क्रेडिट जाएगा। और उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो थे हॉलैंड में, उन्होंने आला तालीम हासिल की हुई थी, वो यहाँ आए और फिर उनसे कहा कि भाई आप इस काम को करें। फिर उन्होंने शुरू किया। और सच्ची बात है कि डॉक्टर साहब ने ना तनख्वाह की परवाह की, नहीं वक़्त की, ना फैमिली की, और तन मन धन एक कर दिया। और जब जनरल ज़िया-उल हक मरहूम ने उन्हें एक टारगेट दिया तो फिर मतलब है बिल्कुल मैं भागे दौड़ कर, ये बहुत सारे लोग जो है उनको ना हकायक पता है, ना वो जानना चाहते हैं। जैसे डॉन विलीक्स वाला शख्स जो है उसने कल फिर यानी बेहूदगी की है, लेकिन असल वो शो इस वक्त वो हमारा मकसद नहीं है। हकायक जो है वो रिकॉर्ड पर लेके आ रहे हैं। और ये कौम को और पूरी दुनिया को वाज़िया मैं कहना चाहता हूं कि 30 नवंबर 84 की रात 11 बजे जब मैं लेट जनरल ज़िया-उल हक से अपने मीटिंग कर रहा था, तो उस दिन वो किसी वजह से ही वॉज इन ए गुड मूड। तो मैंने कहा कि
प्रेसिडेंट साहब न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। तो उन्होंने 30 नवंबर 84 को मुझे कहा, ये भी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, उन्होंने कहा चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अचीव करना था कर लिया। और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से जब हमारी मुलाकातें हुई और एक मुलाकात लाहौर में भी हुई और रिकॉर्ड भी हुई, तो मैंने कहा जी आपने कब बताया प्रेसिडेंट ज़िया को और टॉप मिलिट्री लीडरशिप और गुलाम इसहाक खां जिनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी, आगा शाही मरहूम की, ये 4-5 आदमी थे जिन्होंने ये सारा काम किया था। तो साबर शाकिर साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि मैंने 10 दिसंबर 84 को प्रेसिडेंट को लेटर लिखा कि हमें हुक्म दें, कोल्ड टेस्ट करना है उसके लिए हाजिर है, और अगर एक्सप्लोजन करने हैं तो हम उसके लिए तैयार है। तो ये मैंने कहा आपको 10 दिसंबर को इतला दे रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है वो 10 दिन पहले उन्होंने मुझे बाकमाल शफकत, और यानी लोग तो कहते वो ये करते थे वो कर, यानी 2 टोक बात की। और उससे पहले कुलदीप नैयर को इंटरव्यू दिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, मुशाहिद हुसैन सैयद उनको साथ लेके गए। उस तरफ भी आते हैं तरतीब से। कौमी अखबारात ने जी आज बहुत सुर्खियों के साथ उनकी खबर शाया की। एटमी प्रोग्राम के बानी मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। सोग में पाकिस्तानी परचम, सरनिगूं सियासी अस्करी क़यादत और अपोजिशन रहनुमाओं समेत पूरी कौम में गम और अफसोस यकसां बेमिसाल जनाजा अब्र रहमत भी बरस पड़ा। और मरहूम साइंसदान दुश्मन की नज़र में कांटा, 8 साल की कलील अरसे में बेवसीला मुल्क को एटमी ताकत बना दिया, कई मिसाइलों की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर इंतकाल कर गए। ये हमारी शायद सुर्खियाँ जी आज के अखबारात। और उसके बाद बैनुल अक़वामी ज़राया अबलाग जी, वो मगरबी ज़राया अबलाग, वो भी इस खबर को मिस नहीं कर सके। और उसमें रॉयटर्स हो और उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने ख़ास तौर पे फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम डाइड एट 85 अब्दुल कदीर खान। गार्जियन ने भी शेख सुर्खी लगाई है जी, पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान डाइज एज। फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम अब्दुल कदीर खान डाइज। अल जजीरा और वॉल स्ट्रीट जर्नल, पाकिस्तानी साइंटिस्ट AQ खान who secretly sold nuclear weapon technology dies at 85. AQ Khan, father of Pakistan's atomic bomb and dealer of nuclear secrets. उसके बाद जी कोरिया टाइम्स ने भी खबर लगाई। तो ये सब के सब फादर ऑफ द पाकिस्तान बम करार दे रहे हैं। ये बम के फादर नहीं थे जी, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के फादर थे और उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को भी एक हिम्मत दी। और चौधरी साहब, अगर आज वजीर आजम पाकिस्तान दुनिया की वाहिद सुपर पावर को कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, तो मेरा ख्याल है कि ये हौसला और ये जुर्रत ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इस काविश ने दी है और उनकी पूरी टीम उनके साथ थी। और इसमें हज़ारों सैकड़ों गुमनाम सिपाही जो कि इस सफ़र में अल्लाह को प्यारे हुए और जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। तो चौधरी साहब, आगे मैं आपको डॉक्टर कदीर खान साहब की भी कुछ गुफ्तगू सुनवाऊंगा कि वो कैसे आए। और आखिरी आप सुन लेना, उनका एक आखिरी खत भी है, एक जुमला रह गया। अभी आप एक ने खबर पढ़ी आपने जी कि 8 साल के कलील मुद्दत में एटमी कुव्वत बनाया। जी हाँ, बिल्कुल। वो 76 से शुरू हुआ। हाँ, और 84 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उधर वो मुकम्मल हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी लोगों को कोई बात का कंफ्यूजन रहता है। नहीं, लोग अब जरा चौधरी साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान क्यों आए, मैं एक बात बता दूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भोपाल से उनका ताल्लुक था, खाती पीती फैमिली से ताल्लुक था और उनका ख़ानदान ने फैसला किया था कि वो पाकिस्तान हिजरत करेंगे। और उस वक्त 47 में उम्र थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, एक नौजवान बच्चा था बल्कि 11 साल का, और किसी को नहीं मालूम था
کہ یہ جو فیملی پاکستان ہجرت کر کے جا رہی ہے ان میں سے جو ایک بچہ قدیر خان ہے وہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنائے گا. ساری ایجوکیشن ان کی باہر کی ہے لیکن وہ پاکستان کب آئے. کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو فون کیا تھا لیکن جو CIA اور MI6 کی رپورٹ ہے وہ کچھ اور بتاتی ہے. بتائیں گے لیکن پہلے ڈاکٹر AQ خان کو سنیے. جی ایک دم یہ جب ہندوستان نے دھماکے کیا تو 74 کا تو پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان کا جو وجود ہے خطرے میں پڑ گیا ہے, اس لیے کام چھوڑ کے تو ادھر آ گیا. میں تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بڑی اعلیٰ نوکری وغیرہ پاکستان آیا تھا. 71 کے بعد جو ہمارا حشر ہوا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا, اور میں نے اس وقت یہ پیشکش کی بھٹو صاحب کو کہ میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں, میں انشاءاللہ بنا دوں گا. تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے رابطہ کیا. ڈاکٹر AQ خان کے اس دعوے میں 100% سچائی ہے کہ ڈاکٹر AQ خان نے خود رابطہ کیا تھا اور CIA اور MI6 یہ دونوں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. تو آگے جناب وہ کیا بتاتے ہیں اس سفر کے بارے میں. 20 لوگوں پر مشتمل ایک پاورفل ٹیم ملی. اس میں میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا, میری رہنمائی تھی. صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے اور ہم نے بہت تیزی سے یہ بنایا, بلکہ نہ صرف ایک بنایا کئی بنا دیے تھے. یہ جو ٹیم بنی تھی نا, اس سے پہلے ملک میں کوئی کبھی ایسی پاورفل اور کمپیٹنٹ ٹیم نہیں بنی. میں نے کوئی 20 ٹاپ کلاس نہایت کیپیبل کمپیٹنٹ لوگ جمع کر لیے تھے اور ہم نے ذرا چیز دیکھی کتنے شارٹ ٹائم میں دھول نکال دی. 6-7 سال میں ایٹم بم بنا دینا کوئی معمولی کام تو نہیں تھا, اور ہم نے تو سب بنا کے جنرل ضیاء کو خط میں لکھ کے دیا ہوا تھا 10 دسمبر 84 کو. 10 دسمبر 84 کو صرف 8 سالوں میں انہوں نے یہ کام کیا. اور اس وقت یہ جو ناہنجار لوگ ہیں چوہے صاحب یہ کہتے ہیں کہ افغان جہاد, رشیا, یہ پرائی جنگ, ادھر ہم لڑ رہے تھے, رشیا کے خلاف افغان جہاد چل رہا تھا اور ادھر ٹاپ 20 لوگوں کی ٹیم تیار ہو رہی تھی. ادھر امریکہ رشیا کو شکست دینے کے چکر میں تھا, ادھر اس لالی پاپ میں لگا ہوا تھا, اور ادھر پاکستان میں خاموشی سے ایٹم بم بن رہا تھا اور کسی کو اس طرف آنے کی ہمت نہیں. اور جو آیا وہ بھی بتاؤں گا کہ سفارتکاروں کو مار بھی پڑی ہے کوہوٹا کے جنگلات میں. اب اگلا سنیے جی کہ چوہے صاحب اگلا سنیے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. 84 کو جنرل ضیاء کو لکھ کر دیا, تاریخ میں موجود ہے وہ خط کہ جی ہم نے ایٹم بم بنا لیا اور ہم 1 ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماکہ کر سکتے ہیں. تو وہ بہت خوشی, انہوں نے مجھے گلے لگایا, میری پیشانی چومی اور کہا کہ بس اب ہندوؤں کا ہم بیڑا غرق کر دیں گے اگر انہوں نے ذرا بھی ہمارے ساتھ بدماشی کی. ہندوؤں کا بیڑا غرق کر دیں گے یعنی کہ انڈیا کا اگر اس نے ذرا بھی بدماشی کی. یہ 84 کی بات ہے. چوہے صاحب آپ کو یاد ہوگا کرکٹ ڈپلومیسی بڑی مشہور ہوئی اور پھر صدر جنرل محمد ضیاء الحق شہید کرکٹ میچ دیکھنے گئے بن بلائے, اور راجیو گاندھی کو 87 میں شاید انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ایسٹرن بارڈر پہ انہوں نے فوجیں لگائی ہوئی تھیں اور ادھر ہم ویسٹرن بارڈر پہ پہلے ہی تھے مصیبت کا شکار, تو ایسٹرن بارڈر پہ راجیو گاندھی نے لگائی ہوئی تھیں. چوہے صاحب وہ صدر ضیاء جو تھے وہ گئے اور یعنی وزیر اعظم انڈیا جو راجیو گاندھی وہ استقبال کو جانے کو تیار نہیں تھے. یار یہ کیا بات کرکٹ کے چکر میں آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ پروٹوکول تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ریسیو ہم. تو خیر وہ چلے گئے. تو رام داس برامن جو تھا وہ ان کا وزیر مہمانداری, اس نے اپنا انڈیا ٹوڈے میں جو چھاپا ہے اور پھر یہاں بھی نقل ہے اور ریکارڈ پر ہے, اس نے کہا کہ بھئی جب صدر ضیاء لینڈ کر گئے راجیو گاندھی نے ہاتھ ملایا, پھر انہوں نے کہا یہ آپ کا جہاز ہے, آپ اس میں جے پور جائیں گے کرکٹ میچ اور وہاں مزار پر بھی وغیرہ وغیرہ. تو پھر ضیاء الحق نے وہاں ان کو مسٹر پرائم منسٹر آئی لائک ٹو ٹاک ٹو یو فار اے منٹ اور سو. تو انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے ایک طرف لے گئے
اور انہوں نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہتھیار ہے وہی ہمارے پاس ہے، اور اگر تم یعنی آپ نے فوجیں نہ ہٹائی تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے یعنی لوگ ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائیں گے، اور راجیو گاندھی اور ضیاء اللہ کی یاد رہ جائے گا۔ کیوں کہ تمہارے سارے ہندوستان کے اندر ہندو یہاں ہی جمع ہے، جو بھی ہندو ہیں دنیا میں وہ ادھر ہی جمع ہے، تو مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اگر تم ہمیں ختم بھی کر دو گے پاکستان سے تو پھر بھی ہم تو مسلمان تو باقی رہ جائیں گے، لیکن تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا مہربانی کر کے اپنا یہ جو اپنا شوق ہے نا یہ جنگ کا یہ بند کرو۔ تو وہ رام داس برہمن جو تھا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم راجیو گاندھی کے جسم میں ایک چٹکی برابر خون جو ہے نا نہیں رہ گیا تھا، اور وہ سرسوں کی طرح پیلا پھٹک ان کا رنگ پڑ گیا، اور ان کی ٹانگیں جو کانپ رہی تھی، اور وہ جی کر کے وہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فوجیں واپس لے لی۔ بات یہ ہے اور آج تک پھر کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ پاکستان کا بارڈر کراس کرے۔ جی ہاں، تو الحمدللہ اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد ضیاء الحق، غلام اسحاق، آغا شاہی اور بہت سارے دوسرے لوگ ہیں بالکل جی، جنہوں نے اس میں بالکل ایسا ہی ہے، میجر کنٹریبیوشن گمنام سپاہی اور یہ سب جو بعد میں 98 میں آپ نے دھماکہ کر کے تو اپنے مطلب خون لگا کے شہیدوں میں، اب آپ بار بار سن رہے ہیں، آپ کو خادم نے بتایا کہ مجھے 10 دن پہلے، اور یعنی ان کا اپنا بھی سسٹم ان پلیس تھا جی ضیاء ہاں، اللہ کا، بالکل یہ ایسا ہی۔ نہیں کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر اطلاع دیں گے لکھ کے تو ان کو پتا چلے گا۔ He had come to know that we have achieved whatever we wanted to، اور ڈاکٹر صاحب نے 10 کو لکھا اور وہ ریکارڈ پر ہے خط۔ ایسا تو ہی ہے۔ یہ بات یہ ہے، حقائق نہیں جتلانے چاہیے۔ میں وہی کہتا ہوں I do جیسا not have any patience کچھ for ذوالفقار علی بھٹو، بالکل ایسا لیکن ہی تاریخ تو تاریخ ہے۔ تاریخ ہے۔ تو ڈاکٹر AQ خان جی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی ٹیم کے بارے میں کیا بتاتے ہیں جی کہ وہ کتنی ڈیڈیکیٹڈ تھی، سنائیے جی۔ ایٹم بم بنایا ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے، ہم نے قربانیاں دی اپنے خاندان کی، ہم نے اپنے فیملی کی لائف تباہ کر دی۔ ہم صبح سے شام کرتے تھے۔ میں جب آیا ہوں مجھے 6 مہینے کے بعد 3000 روپے تنخواہ ملے۔ 30,000 روپے کی میرے پاس تنخواہ تھی، گاڑی تھی، بنگلہ ملا ہوا تھا، سب میرے پاس پروفیسرشپ کے آفر تھے۔ اسی طرح میرے تمام ساتھی تھے۔ 3000 تنخواہ ملی، 30,000 کی چھوڑ کے آئے تھے۔ آج سے 50 سال پیچھے جائیں تو اندازہ ہوگا، 60 سال پیچھے جائیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ڈاکٹر AQ خان، بھارتی ایٹمی دھماکوں کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، سنائیے جی۔ ہندوستانیوں نے جب 98 کے اندر 11 مئی کو دھماکے کیے تو پھر نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان سے کہا، مشاہد حسین سید تھے، ان سے وہ بڑے پیارے دوست تھے میرے، تو ان سے کہا کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماکہ کر دیں۔ تھوڑی بہت ہچکچاہٹ تھی، لیکن ملک کا مفاد جو تھا وہ سب کو عزیز تھا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ دھماکہ کر دیا جائے۔ اور پھر ہم نے ہندوستان کے 5 کے بدلے 6 دھماکے کر دیے، اور ان کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تمام انتظامات ایسا مکمل کیے ہوئے تھے، صرف فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا تھا، اور 84 سے جو ہم صلاحیت حاصل کر چکے تھے، 84، 94 اور 14 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کر دینا چاہیے، کیونکہ ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہترین فیصلہ تھا۔ اب جوئی صاحب، یہ کون تھا ہچکچاہٹ کا شکار؟ اس وقت کی سیاسی حکومت تذبذب کا شکار تھی، لیکن پرابلم یہ ہو گیا ہوا تھا، اگر وہاں واپس آپ جائیں ان دنوں میں تو کرنسی بری طرح نیچے گر گئی تھی اور رک نہیں رہا تھا سارا معاملہ۔ ہندوستان نے 5 دھماکے ایک دم کر دیے تھے، اور یہاں نفسیاتی دباؤ میں آ گیا تھا پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا معاشرہ۔ تو اس لیے پھر مجید نظامی مرحوم نے بھی نواز شریف سے کہا کہ بھئی آپ دھماکہ کر دیں میاں صاحب، نہیں تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ ایک اور اس کے بعد فیصلہ ایک اور مجید نظامی صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ آپ دھماکہ کر دیں، اگر نہ کیا تو قوم دھماکہ کر دے گی۔ ایک اور جملہ بھی آیا تھا کسی اور طرف سے کہ اگر
پرائم منسٹر صاحب آپ نے دھماکہ کیا تو امریکہ آپ کا دھماکہ کر دے گا، یہ جملہ بھی آیا تھا. یہ کن کا؟ یہ بھی ایک ہمارے ہیں بڑے سینئر، ان کی طرف سے تھا. بہر ہر ایک نے اپنی رائے دی ہے، لیکن بہر تمام دھماکے ہوئے اور الحمدللہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اور اس کے بعد میزائل جو سسٹم ہے پاکستان کا، جی ہاں. اور اس کے بعد جو نیا ٹیکنیکل ویپنز ہم نے ڈیولپ کر لیے ہیں، یعنی جو پہلے تو F-16 میں یا اور وہ طریقے ایک اور تھے، سنیے چوہدری صاحب، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. چوہدری صاحب ایک اور سنیے، صرف ڈاکٹر AQ خان پوری تاریخ بتا رہے ہیں جی، انہوں نے سارا سفر کیسے کیا. اگلا شاٹ سنوائیے گا جی. بہت پہلے ایٹم بم بنا چکے تھے. We had the capability of testing a nuclear device 13-14 years ago. We could test a device at any moment, but we did not do it. We did not want to start an arms race. ہم ذمہ دار قوم ہیں، یہ پاکستان کا موقف تھا. ہم ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے. 13-14 سال پہلے ہم یہ صلاحیت حاصل کر چکے تھے، یہ ڈاکٹر AQ خان بتا رہے تھے. اس سے اگلا سنائیے گا جی. 5 منٹ میں دہلی پاکستان کے نشانے پر. وہ ہم نے یہ تیاری کی ہوئی تھی کہ اگر ہم چاہتے تو وہیں سے میزائل فائر کر سکتے تھے اور 5 منٹ میں وہ دہلی کو اڑا دیتی. جو میں نے چھت بنایا تھا وہاں کا جو شیڈ تھا جس میں میزائل کھڑی ہوتی تھی، اس شیڈ جیسا موٹرائز تھا، وہ ہم کھول لیتے تھے پورا، اور وہیں سے میزائل ہم فائر کر سکتے تھے. اور ہم نے ٹارگیٹ دہلی کے رکھے ہوئے تھے. دہلی تک ٹارگیٹ فکس کیے ہوئے تھے. یہ غیر معمولی کام ہوا ہے اور یہ اعزاز پاکستان کو جو نصیب ہوا، اس کے بارے میں آگے جا کے چوہدری صاحب میں CIA اور MI6 کی ایک رپورٹ شیئر کروں گا جو ناہنجاروں کے لیے ہے. اور اس کے بعد چوہدری صاحب میزائل ٹیکنالوجی جو آپ کہہ رہے تھے، ڈاکٹر AQ خان کی زبانی سنتے ہیں جی. I would say the missile which we have is quite efficient, is quite reliable, is quite accurate. What we have heard about the Indian missile Agni, only 3 tests were done at a target of about 1,000 kilometers, and they were not so accurate. I mean, these are the newspaper reports, but our missile is quite accurate, quite reliable. اگنی 3 کے تجربات کیے گئے لیکن وہ اپنے نشانے پر نہیں گرے، لیکن ہمارے میزائل، سمارٹ میزائل صحیح نشانے پر گرے اور ابھی بھی گر رہے ہیں. اور یہی ہم نے فروری 2019 میں یہ بتایا تھا انڈیا کو کہ آپ نے 6 ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، آپ جتنے بھی ٹارگٹ کریں گے اس کے 3 ٹائمز واپس جواب آئے گا. تو چوہدری صاحب اگلا ڈاکٹر AQ خان ذرا وہ خاص طور پہ KPK کے حوالے سے، پختون کے حوالے سے وہ کچھ مثال دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا سنائیے جی. ہم پٹھان یوسف زئی ہیں اور ہمارے خون میں ملاوٹ نہیں ہے. ہم لوگ آج سے 300 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد بھوپال گئے تھے اور آج تک ہمارے خون میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. تو ہمارا خون اسی طرح جوش مارتا ہے، اسی طرح ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے. پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، کسی کے سامنے سر نہ جھکا سکے، اور ہمارے خون میں ملاوٹ نہیں ہے، اور یہ ثابت ہوا. اور انہوں نے بہت بڑی قربانی دی، وہ بھی اس کا بھی تذکرہ کریں گے. بہت بڑی قربانی یہ کوئی عظیم آدمی ہی دے سکتا ہے. اس کے بعد چوہدری صاحب ڈاکٹر AQ خان اپنی پینشن کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ جب میں ریٹائر ہوا تو مجھے 4,467 روپے ملے. 25 سال سروس کے بعد ملک کو ایٹم بم بننا کیوں نکلے پڑے. وہ تو جب ہم فائنینشیل پوزیشن ہماری بہت خراب ہوئی، انہیں پتہ لگا SPD کو، تو پھر SPD نے ایک اسپیشل پینشن ہمارے لیے قائم کی، کیونکہ ہمارا تو گزارا بھی نہیں ہوتا. ہم نے کوئی چوری کی، ہمارے کو کوئی بتا دے آج تک کہ 1 روپیہ یا 1 پائی ہم نے چوری کی ہو کہیں سے. یہ ہے چوہدری صاحب نشانی. تو میں انہی کو سنا رہا ہوں جو 2-4 کردار ہیں، وہ ذرا غور سے سنیں. اس کے بعد چوہدری صاحب مشکل ترین جو زندگی کا مشکل ترین لمحہ تھا جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پہ آیا، اور مرنے سے پہلے وہ خط تحریر کیا. انہوں نے 2-4 باتیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے ذرا سنیے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، کیا فرماتے ہیں جب امریکہ کی طرف سے پریشر آیا کہ جناب
ہمیں براہ راست رسائی دی جائے، ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے تحقیقات کرنا چاہتے ہیں۔ جی قدیر خان کو ایک ایسی سٹیج بھی تھی کہ مشرف سوچ رہے تھے کہ کسی غیر ملک کے امریکہ کے حوالے کر دیا جی یہ ہوا تھا۔ پھر قدیر خان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ کیونکہ آپ بھٹو کے زمانے سے چل رہے ہیں، زیادہ کے زمانے سے چل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا سر اس وقت کیا ہونا کیا نہیں۔ تو قدیر خان آپ کے کہنے پہ ٹی وی پہ آئے؟ ہاں سر میرے کہنے۔ تو صاحب ایک پورا اسکرپٹ تیار کیا گیا، ایک پلاٹ تھا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے انوالو کیا جائے ایک بہت بڑی سازش میں۔ تو اس پہ میرا خیال ہے پرویز مشرف صاحب زندہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کے اپنی پوزیشن واضح کریں۔ ہمارا فورم حاضر ہے، اور ظفر اللہ جمالی صاحب نے جو کہا بادی النظر میں ایسا ہوا تھا، اور ہمارے ڈاکٹر بشیر الدین تھے جی سائنسدان، ان کو ایکسیس بھی دی گئی تھی، ان کا میں نے انٹرویو کیا ہوا ہے، اور ان کو امریکہ کے یہ امریکی سفارت خانے جاتے تھے، اور وہاں سے ہمارے ایٹمی سائنسدان بہت ہی نامور وہ جاتے تھے، ان کو وہ انویسٹیگیٹ کرتے تھے، ان کو وہ مشین پہ بٹھاتے، ان کا ریکارڈ کرتے تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ کرتے تھے کہ وہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بشیر الدین محمود صاحب نے مجھے بتایا سر، وہ کہتے ہیں کہ میں نوافل پڑھ کے جاتا تھا، نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے جاتا تھا، اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ میاں کوئی قومی راز میری زبان سے باہر نہ آئے، میری مدد کرنا۔ اور پھر وہ جو ٹرکس وہاں پہ استعمال کرتے تھے وہ انہوں نے بتائے، یہ انٹرویو نشر بھی ہو چکا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اللہ سے دعا کرتا تھا اور نفل پڑھتا تھا، وہاں پہ بھی پڑھتا رہتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک راز بھی دشمن حاصل نہیں کر سکا۔ تو چوہے صاحب اس ذرا سیگمنٹ کے بارے میں بتائیں۔ اس میں سیگمنٹ میں اب چونکہ یہ بہت ہی متنازع ہے، یہ بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ بھائی اب اس عمر میں ہوں کہ بھی جہاں کوشش یہی ہے کہ جو میرے نزدیک حقیقت ہے اور حقائق میرے علم میں اسی کے اوپر رہوں، نہ کہ اپنی خواہشات کے گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اب بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پرویز مشرف نے اور 1500 غلطیاں کی ہوں گی، کہ یہ جو ایک لفظ میں ابھی ٹیکٹیکل ویپنز کی بات کر رہا تھا، جی ہاں، یہ سارا بھی اسی پچھلے دور میں اچیو کیا گیا ہے۔ تو لہذا ان کا بھی اپنی کنٹریبیوشن ہے۔ اشفاق پرویز کیانی ہو، وحید کاکڑ ہو، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں آئے ہیں، انہوں نے ہر ایک نے اپنی جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کام اس کا کیا۔ اب یہ چونکہ فوت ہو گئے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور نہ ہم کوئی یہاں کوئی انکوائری کمیشن ہے، نہ تفتیش ہو رہی ہے، اور قومی ہیرو کا جو سٹیٹس ہے وہ اس پر فائز ہے قوم اور فوج کی نظروں میں۔ اس میں بتاتا ہوں چوہے صاحب، جی یہ میں بتاتا ہوں، اسی پر ہی رہنے دیں۔ جی ہاں، بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ CIA MI6 یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر AQ خان نے پاکستان کو بہت بڑی سازش سے محفوظ کیا۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ایک عظیم الشان ہستی، عظیم الشان لیڈر اور محسن پاکستان، اور اس کا حق بھی ادا کیا کل پاکستانیوں نے۔ اور ان کا جی پہلے تو آخری خط ہے، پہلے وہ سن لیں، پھر ذرا CIA کی رپورٹ کی طرف بھی آتے ہیں۔ اور ان کا خط ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ہم سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اور خالق حقیقی کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ میں چند دنوں سے سخت بیمار ہوں، علاج جاری ہے۔ یہ ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جی، ہم نے یہ بنائے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ میں چند دنوں سے سخت بیمار ہوں، علاج جاری ہے، گنہگار ہوں، دعائے مغفرت کرتا رہتا ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے میری صحت یابی کی دعا کیا کریں۔ میری وفات کے بعد، اور پاکستانی عوام سے جنہوں نے ایک ہی چیز مانگی، انہوں نے کہا کہ میری وفات کے بعد پورے پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی کوچے میں آپ نے میرے لیے نماز جنازہ
پڑھنا ہے اور دعائے مغفرت کرنا ہے. اور آج ایسا ہی ہوا کہ تمام شہروں میں جی آج غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئیں. بلکہ یہ خط منظر عام پہ آنے سے پہلے ہی کل میں نے خود دیکھا, ذوالقرنین بھی میرے ساتھ تھا, کہ نماز جنازہ چوہدری صاحب ہو گیا اور جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے اپنے اپنے طور پہ جہاں جہاں تھے ٹولیوں کی صورت میں انہوں نے وہیں پہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے دل و جان خون پسینے سے ملک کو قوم کی خدمت کی ہے, اور جو کہا گیا, غور سے سنیے گا جی, وہ کہتے ہیں جو کہا گیا اس پر عمل کیا, کوئی غلط کام نہیں کیا, اور نہ ہی میرے محب وطن ساتھیوں نے کوئی غلط کام کیا. اس جملے کی تصدیق CIA اور MI6 اور CIA کے سربراہ کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں, میرا اللہ میرا گواہ ہے, میں جہاں چاہتا چلا جاتا, کھرب پتی ہو جاتا, مجھے پاکستان عزیز تھا, آپ عزیز تھے, آپ کی حفاظت اور سلامتی میرا فرض تھا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں دسمبر 1971 کو کبھی نہ بھلا سکا. والسلام, طالب دعا آپ کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان. آگے نوٹ ہے جی ان کا, آپ نے محسن پاکستان, محافظ پاکستان کے القاب سے نوازا, تہہ دل سے شکر گزار ہوں, پاکستان زندہ باد. انہوں نے جی خط کے سائٹ پہ ایک جملہ لکھا ہے. وہ جملہ میں تو نہیں پڑھ سکتا, لیکن وہ جملہ یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کے اور ہمارے سسٹم کے منہ پہ زوردار زناٹا ہے. وہ زناٹے دار تھپڑ میں کھا چکا ہوں, اور اگر میں نے بول دیا تو 22 کروڑ عوام کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ہوگا. آدھا جملہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مجھے ایک بات کا افسوس ہے, اس کا اگلا جو ہے وہ نہیں سنایا جا سکتا, وہ بتاتے ہیں جی آپ کو. اس کے بعد چوہدری صاحب آتے ہیں CIA کی رپورٹ. جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو نہ خریدا جا سکا, نہ ان کے کسی ممبر کو خریدا جا سکا, سب کے سب محب وطن پاکستانی نکلے. CIA کے سربراہ نے جی, ڈائریکٹر جارج ٹینٹ تھے جی, انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سب سے خطرناک آدمی قرار دیا اپنے لیے اور مغربی دنیا کے لیے. وہ کہتے ہیں سب سے خطرناک آدمی جو تھا, جس نے نیو ورلڈ آرڈر کا نقشہ تبدیل کیا, جس نے اسٹریٹجک جو پوزیشن تھی, اسٹریٹجک چیزیں تھیں, عالمی طاقت, واحد سپر پاور نے جو بنائی ہوئی تھی, جو نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا, اس کو تہ و بالا کیا اور بیلنس آف پاور کو بگاڑ کے رکھ دیا. یہ تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ CIA اور MI6 برطانیہ کی خفیہ ایجنسی اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی کہہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے یہ موازنہ اس وقت پیش کیا جب پتہ چلا کہ اسامہ بن لادن 9 حملوں کے ماسٹر مائنڈ میں ملوث ہے. اب یہ ان کی ہے تعصب ہے کہ وہ کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر AQ خان کو مغربی جاسوس, دنیا کا سب سے خطرناک انسان قرار دیتے ہیں, لیکن اپنے وطن پاکستان میں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پہ سراہا جاتا ہے. تو چوہدری صاحب ایک بات تو بتائیں, جس کو دشمن جو ہے, ہمارے سارے دشمن مل کے جس کو خطرناک ترین آدمی قرار دے رہے ہیں, تو اسی سے ثابت ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارا حقیقی ہیرو تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے چوہدری صاحب. نہیں, اس میں کیا شک ہے. اس وقت اگر وہ حقیقی ہیرو نہ ہوتے تو یہ ایئر وائی جو ہے, یہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس پر پروگرام کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہوتے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. ہم اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ ان کا جو کام تھا وہ بہت بڑا کام تھا, اور اس سے پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کا جو ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا وہ اس کو حل کیا گیا, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں اور بات کر رہا تھا, آپ سمجھے شاید میں کوئی نیگیٹو بات نہیں سر, نہیں. باقی غلطیاں بشری جو ہے نا, ہر انسان کے اندر کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہیں. اور یہ جو ایپیسوڈ ہے, ان کو امریکہ کے حوالے کرنا یا ان کے اوپر الزام لگائے گئے, یہ کیے گئے, وہ کیے گئے, اب میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. وہ ہمارے ہیرو ہیں, وہ ہمارے ہیرو تھے, اور وہ ہمارے ہیرو رہیں گے.
اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ ملک کا جو صاحب اس میں دیکھیں انجام دیا ہے، دیکھیں ہمیں تو اس کی وجہ سے اللہ ان کو بخش دے۔ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور جب آپ کے خلاف پوری دنیا کے دشمن اکٹھے ہوئے ہوں تو اس میں جی ہمارا حق ہے، ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیت کیسے بڑھاتا ہے، وہ اوپن مارکیٹ سے بڑھاتا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ انہوں نے بھی پیسہ پھینکا، CIA MI6 نے پیسہ پھینکا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے $1 ملین $10 لاکھ آفر کیے، لیکن ہم کسی کو خرید نہیں سکے۔ جب وہ $10 لاکھ آفر کر سکتے ہیں تو ہم مارکیٹ میں جا کے اپنی پسند کی چیز کیوں نہیں خرید سکتے؟ یہ ہے وہ چیز جس کی ان کو تکلیف تھی، کیونکہ ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک سارا فیل ہوا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دور کے جدید سینیٹری فیوجز کے ڈیزائن نقل کرنے میں کامیاب ہوئے، یہ CIA کہہ رہا ہے، اور اپنے ملک واپس لوٹ آئے جہاں انہوں نے ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا۔ خفیہ نہیں تھا جناب، یہ محب وطن پاکستانیوں پہ مشتمل تھا، اور اپنے ملک واپس لوٹ آئے جہاں انہوں نے ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا جس میں بیشتر یورپی کاروباری افراد تھے، تو ان کو آپ روک سکتے تھے، جو انہیں ایٹمی بم اور سینیٹری فیوجز کی تیاری کے لیے اہم ترین اجزاء خام مال سپلائی کرتے تھے۔ مفت میں نہیں خریدا، پیسے دیے اور مارکیٹ سے لیا۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر مغربی ممالک کی اجارہ داری اور تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مغربی منافقت قرار دیا۔ یہ ڈاکٹر AQ خان کی بات ہو رہی ہے جی، وہ انہوں نے مغربی دنیا کو بھی منافقت کا جو چہرہ تھا وہ بھی انہوں نے وہ لبادہ اتار کے ان کو دکھایا، اور سوال کیا تھا کہ چند ممالک کو اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے یہ ہتھیار رکھنے کی اجازت کیوں دی جانی چاہیے اور دوسروں کو کیوں نہیں؟ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 اور امریکی CIA نے عبدالقدیر خان کی نگرانی شروع کی۔ انہوں نے ان کے بین الاقوامی دوروں پر نظر رکھنا شروع کی، ان کے ٹیلی فون کالز ٹیپ کی اور پکڑنا شروع کر دیا، اور ان کے نیٹ ورک میں گھس گئے، اور اس لیے انہوں نے AQ خان کے نیٹ ورک میں شامل افراد کو بھاری رقوم آفر کی۔ بعض مواقع پر کم از کم $10 لاکھ تک پیشکش کی گئی تاکہ ان کے نیٹ ورک کے ارکان کو اپنا ایجنٹ بنایا جا سکے اور ان کے رازوں کو حاصل کیا جا سکے۔ تو چوہے صاحب ایسا کچھ نہیں ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک CIA اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم ان کے اندر، گھر کے اندر تھے، ہم ان کے دفتر میں تھے، لیکن حاصل کچھ نہ کر سکے۔ ایک بریک، اور بریک سے واپس آتے ہیں کچھ مزید خبر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال ایک بار پھر خطرے میں ہیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ بلوچستان کے صوبائی وزیر اسد بلوچ صاحب موجود ہیں۔ بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو پیش کی ہے، اسلام آباد سے سنجرانی صاحب آ گئے یا کوئی اور آ گیا تو یہ واپس لے لیں گے یا اس کو کامیاب کروائیں گے؟ شاکر صاحب ایک دفعہ سنجرانی صاحب یہاں آئے، انہوں نے ریکویسٹ بھی کی، کیونکہ انہوں نے کہا ہماری پارٹی جو بنی ہے اس پارٹی کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے کافی انہوں نے کوشش کی، ہاتھ جوڑ کے کوشش کی، لیکن دلیل کے ساتھ ان کے ساتھ بات ہوئی، بلوچستان کے معروضی حالات، زمینی حقائق اس کے سامنے رکھ دیے، وہ کنوینس ہو گیا کسی حد تک، وہ واپس چلا گیا اسلام آباد۔ پھر واپس اسلام آباد سے تو کوئی دوسرا کوئی فریق آیا نہیں ہے، سینیٹر بھی آئے اس کے ساتھ تھے۔ تو کتنے لوگوں کی حمایت حاصل ہے باقاعدہ طور پہ آپ کو؟ مجموعی طور پہ ہمارے اسمبلی کی جو پوزیشن ہے اس کے نمبر ہیں 65 سے مجموعی طور پہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں 40 بندے ہمارے ساتھ ہیں، باقی جام صاحب کے ساتھ بچیں گے، اسپیکر کو نکال دیں اس کے بعد 24 بندے بچیں گے، تو 24 کوئی میجارٹی نہیں ہے۔ سادہ اکثریت جو ہوتی ہے بلوچستان میں 33 بندوں کا ہوتی ہے 33 پہ۔ آپ اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے بڑے پر امید ہیں کہ آپ اپنی سٹرینتھ شو کر دیں گے 40 لوگوں کی؟ انشاءاللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ 40 سے زیادہ ہوں گے۔ اس وقت ایک مہینے میں جو سلسلہ تھا پورے صوبے میں ایک غیر یقینی کیفیت تھا، سیکریٹریٹ بند ہے۔ چوہے صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ چوہے صاحب یہ مرکز میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ان کے بھی کچھ MPs ہیں وہاں، وہ آپ کے ساتھ ہیں یا جام کمال کے ساتھ ہیں؟
وہ تو نیوٹرل ہیں. ان کا پارلیمانی لیڈر یار محمد رندے انہوں نے تو ایک پریس کانفرنس میں ہی کہا کہ ہم تو باپ کے ساتھ ہیں, باپ پارٹی کے, باپ پارٹی. بلوچ صاحب وہ نیوٹرل رہ نہیں سکتے, وہ عدم اعتماد والے دن آپ کے ساتھ جائیں گے یا نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ہم ساتھ آئیں یا نہیں, ہمارے 40 کافی ہیں ان کے گورنمنٹ کو جام کو ہٹانے کے لیے, ہمارے 40 بندے کافی ہیں, پورے ہیں, یعنی کہ پی ٹی آئی کے ممبرز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ضرورت نہیں, ویسے ایک بندہ ہمارے ساتھ ہے پی ٹی آئی میں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے ہمارے ساتھ. جی ہاں. تو اور وہ نصیب اللہ ہیں. آج انہوں نے بی اے پی کے حکمراں جماعت کے کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں ہم حکمران جماعت کے ساتھ ہیں. میں بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کا مرکزی سیکریٹری جنرل ہوں. ہماری اسمبلی میں تعداد وقت ہے 2 ہیں ہم, اور 14 بندے آپ کے باپ کے ہیں, اور اس 14 سے علاوہ 2 بندے ہیں جو جام صاحب کے کیمپ میں ہیں. ہم ان کو شو نہیں کر رہے ہیں. اس روز جب گنتی ہوگی وہ بھی ہمارے ساتھ نکلیں گے. وہ آپ کے مخبر ہیں, یعنی کہ مخبرین بھی نہیں ہمارے ساتھی ہیں, مخبر کی نہیں ہے نا, مخبری کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ تو ہمارے ساتھی ہیں. یہ ایک گیم ہے اور ایک جادوجہد ہے, ایک جہاد ہے, ایک اسٹرگل ہے, اور اس اسٹرگل میں ہمارے ساتھ. تو حکمراں اتحاد اس وقت ٹوٹ چکا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ باپ پارٹی رہے, ہم اس کے اتحادی ہیں. باپ پارٹی اپنی جگہ رہے. ہم مائنس جام کی کہہ رہے ہیں, -1. دیکھیں یہ صوبہ -1 مائنس جام ہوگا, باقی ان کے ساتھ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھے جناب اسد بلوچ صاحب تھے. تو چوہدری صاحب ایک شعر ہے, خود غرضیوں کی شہر میں ایسی ہوا چلی, کچھ سوچ کر سلیب سے عیسیٰ اتر گئے. کل پھر حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.